अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 7 नवंबर 2020 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 विद JNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन किराम, भारत पाकिस्तान के खिलाफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजी से बाज नहीं आ रहा है। रात गए मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरी आबादी पर हमले किए गए हैं जिसके नतीजे में काफ़ी मकानात को नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के अंदर पूंछ सेक्टर में भारत की 4 चेक पोस्टें तबाह की गई हैं जिनमें 6 भारतीय फौजियों के जख्मी होने और 1 भारतीय फौजी के मारे जाने की इत्तला सामने आ रही हैं। भारत रवा साल 3000 से जायद बार पाकिस्तान की सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी कर चुका है। पाकिस्तान ने भारत को वार्निंग दी है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत इश्तियाल अंगेजी से बाज आ जाए वरना इसका नुकसान एक बड़ी जंग की सूरत में निकल सकता है और पाकिस्तान भारत पर बराह रास्त हमला भी कर देगा। आप जानते हैं नाज़रीन किराम, रवा साल अब तक की इतलात के मुताबिक 80 जो भारतीय फौजी हैं वो मारे जा चुके हैं और दर्जनों जख्मी भी हुए हैं और दर्जनों भारत की चेक पोस्टें तबाह भी हुई हैं। लेकिन भारत चीन के साथ जो लद्दाख में झगड़ा और लड़ाई है उसका रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ना चाहता है। लेकिन अफवाज पाकिस्तान हाई अलर्ट हैं। पाकिस्तान के फौज के जो चीफ हैं, आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा, उन्होंने फौज को पहले ही ऑर्डर दे रखा है कि अगर भारत कोई नाकाम हमला करे तो फिर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और भारत ये सब कुछ देख रहा है लेकिन भारत का मीडिया झूठ बोलता है, असल हकायक नहीं बताता है। भारतीय फौज के जो ताबूत निकलते हैं उनको नहीं दिखाया जाता है, नहीं बताया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने एक बयान में कहा है कि कश्मीरियों की आज़ादी तक पाकिस्तान कश्मीर का मुकदमा लड़ता रहेगा और कश्मीर के अंदर भारत के जो हालिया जालिमाना इक़दाम हैं इनके खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती कौंसल, यूरोपीय मालिक और दीगर दुनिया की ताकतों से राबते किए जा चुके हैं और भारत के बयानियों को दुनिया भर के अंदर मुस्तरद किया जा चुका है। पाकिस्तान के बयानिए को सराहा जा रहा है। पाकिस्तान भारत की जो जालिमाना कार्रवाइयाँ हैं कश्मीर के अंदर उनकी मजम्मत भी करता है और उनके खिलाफ कश्मीरियों की हिमायत भी जारी रखेगा और दुनिया भर से मुतालबा करता है कि इंसानी हकूक़ की वायलेशन के खिलाफ जो कुछ भारत कर रहा है इस इंसानी हकूक़ की वायलेशन पर दुनिया एक्शन ले और भारत पर पाबंदियां आयद करे। आगे बढ़े नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात के हवाले से है। आप जानते हैं नाज़रीन किराम, बांग्लादेश के अंदर भारत की बीजेपी जमात वहां अमन और अमान को नुकसान पहुंचाने की साजिशें कर रही है। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी की जानिब से बांग्लादेश के अंदर मुकीम हिंदुओं को जो बीजेपी से वाबस्ता हैं या उनके कारकुन हैं या उनके बारे में हमदर्दियां रखते हैं उनको उकसाया जा रहा है कि बांग्लादेश के अंदर मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी को बढ़ाया जाए और फसादात हों। इस हवाले से नाज़रीन किराम एक जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें कहा गया है कि बांग्लादेश में सोशल मीडिया पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इस्लाम और मुसलमान और दीगर मुक़द्दस शख्सियात की शान में गुस्ताखी हिंदुओं की जानिब से की गई है जिसके रद्द अमल में बांग्लादेश के मुसलमानों ने एहतजाज किए हैं। 15 जो बीजेपी से वाबस्ता हिंदुओं के मंदिर थे उनके करीब पहुंचकर बांग्लादेश के मुसलमानों ने एहतजाज किए हैं। इस पर बीजेपी की जमात की जानिब से भारत में मोदी हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि शेख हसीना वाजिद की हुकूमत से मुतालबा किया जाए कि वहाँ पर मंदिरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, मुसलमान उन पर हमला कर रहे हैं। हालांकि नाज़रीन किराम आप जानते हैं भारत रोज़ाना की बुनियाद पर बांग्लादेश के साथ मिलने वाली सरहद पर निहत्ते बंगाली शहरियों को कत्ल करता है, गिरफ्तार करता है और इसकी खबरें दुनिया के सामने नहीं आती हैं। आप जानते हैं जब से बांग्लादेश ने पाकिस्तान और चाइना के ब्लॉक में शमूलियत का ऐलान किया है, फैसला किया है, तब से भारत की कार्रवाइयाँ बांग्लादेश के खिलाफ बढ़ चुकी हैं। अब बांग्लादेश की हुकूमत को फैसला करना होगा कि जो साजिशें बांग्लादेश के अंदर भारत की मोदी हुकूमत कर रही है उसके खिलाफ वो एक्शन लें और भारत के साथ हर किस्म के ताल्लुकात को ख़त्म कर दिया जाए। नाज़रीन किराम, इससे पहले भी हम आपको रिपोर्टें दे चुके हैं कि भारत के अंदर बसने वाले जो बांग्लादेशी शहरी हैं उनको भी भारत से निकालने के लिए बीजेपी, RSS
اور شیو سینا جیسی جو جماعتیں ہیں وہ مہم چلا رہی ہیں اور مختلف ریاستوں سے بنگلہ دیشی شہریوں کو بھارت سے ڈیپورٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے، ناظرین کرام، نیپال کے وزیر اعظم کے پی اولی سے ملاقات کی ہے بھارتی آرمی چیف نے، اور اس ملاقات کے دوران مودی کا خصوصی پیغام بھی پہنچایا گیا ہے۔ اس سے پہلے ناظرین کرام آپ جانتے ہیں مودی کی جانب سے جو RSS کے چیف تھے ان کو بھیجا گیا تھا تاکہ نیپال کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لایا جائے۔ اب جو بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے اس کے مطابق بھارتی آرمی چیف کو کے پی اولی جو نیپال کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے یقین دلایا ہے کہ اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے سے حل کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے نیپال تیار ہے، اور اس کے بدلے میں بھارت نے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی آفر بھی کی ہے۔ لیکن چائنا نیپال کو اور بھارت کو وارننگ دے چکا ہے کہ جو سازشیں بھارت نیپال کے اندر کر رہا ہے اس سے نیپال کو خطرات ہیں، اور نیپال بھی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ان کے تعلقات چین کے ساتھ مضبوط ہونا یہ زیادہ فائدہ مند ہے بنسبت بھارت کے، کیونکہ بھارت ان کے علاقوں پر قبضہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، لداخ کے اندر حالات کشیدہ ہیں۔ آپ جانتے ہیں بھارت کے جو ڈیفنس چیف ہیں جنرل بپن راوت، انہوں نے ایک بیان میں کہا تھا کہ لداخ کے اندر ایک بڑی جنگ ہو سکتی ہے، اور اسی حوالے سے اب بھارت کے جو فضائیہ کے چیف ہیں یا ایئر چیف آپ کہہ لیں بھارت کے، انہوں نے بھی دھمکی دی ہے چائنا اور پاکستان کو کہ ان کی فوج، ان کی فضائیہ ہائی الرٹ ہے۔ بھارت کی جانب سے LAC پر یا LOC پر کوئی بھی بڑی کارروائی ہوگی تو اس میں بھارتی فضائیہ دشمن کو تباہ کر دے گی، شکست دے گی۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، جون کے مہینے سے لے کر اب تک کے درجنوں ملاقاتیں ہو چکی ہیں چین کے ساتھ بھارت کی، لیکن یہ ملاقاتیں بے سود رہی ہیں، اور اب یہ ایک بڑی جنگ کی طرف بڑھتی ہوئی جو جنگ ہے، لڑائی ہے، وہ بڑی جنگ کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ تنازع ایک ایسی بڑی جنگ بنے گا جس میں بھارت کے ٹکڑے ہوں گے، بھارت کی ریاستیں بھارت سے علیحدہ ہو جائیں گی۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ بھی ناظرین کرام بھارت سے ہے۔ مودی حکومت کی جانب سے بھارتی فوج میں اصلاحات کے نام پر فوج کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ کانگریس کے لوگوں کی جانب سے شدید اعتراضات کیے گئے ہیں کہ مودی حکومت، BJP حکومت کی جانب سے جو فوج میں اصلاحات کے نام پر جو ایسے قوانین لائے جا رہے ہیں جن میں پینشن کو کم کر دیا جائے گا اور بھارتی فوجیوں کو قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینے پر مجبور کیا جائے گا، اس سے بھارتی فوج کو نقصان ہوگا۔ اس لیے بھارت کو کمزور کرنے سے BJP باز رہے۔ کانگریس کے رہنماؤں نے BJP حکومت پر شدید تنقید کی ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، اس سے پہلے بھارت کے جو ڈیفنس چیف ہیں ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جو بھارتی فوج ہے ان کو مزید طاقتور بنانے کے لیے، ان کی صلاحیتوں کو مزید تیز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے ایسی اصلاحات کو متعارف کروایا جائے کہ وہ قبل از وقت جو ان کی عمر ہے، جب وہ ایک عمر تک پہنچ جائیں تو ان کو ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے تاکہ جو نئے جوان ہیں ان کو فوج میں بھرتی ہونے کا موقع مل سکے۔ اس حوالے سے ناظرین کرام، جو ہم نے آپ کو خبریں دی تھی کہ بھارتی فوج کے اندر بغاوت کا الاؤ پک رہا ہے جس میں بھارت کے کئی جرنیل اور کئی بڑے عہدیدار مستعفی ہو سکتے ہیں، اور نچلے سطح کے جو فوجی جوان ہیں بھارت کی فوج میں وہ پہلے ہی بغاوت کر چکے ہیں۔ آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جس میں بھارت کے جو عام جوان ہیں جو کشمیر میں جا کر بھارت کی جانب سے لڑتے ہیں، انہوں نے اپنے فوجیوں سے مطالبہ کیا تھا کہ انہیں بلٹ پروف گاڑیاں نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے ان پر حملوں کا خدشہ زیادہ ہے، اور وہ خود اپنی جانوں پر کھیل کر بھارت کے لیے ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، لیکن ان کے جو افسران ہیں وہ مزے کر رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت کی فوج کے اندر کس قدر نفرت پائی جاتی ہے اور کس قدر اپنی حکومت اور فوج کے اندر بغاوت کی اطلاعات یا بغاوت کی جو خدشات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ BJP کی جانب سے مختلف ریاستوں میں جو انتخابی مہم ہے وہ بھی چلائی جا رہی ہے۔ آج بہار کے اندر اور دیگر ریاستوں میں انتخابات ہو رہے ہیں، اور ان انتخابات کے اندر مودی حکومت نے اربوں روپے بہائے ہیں انتخابات جیتنے کے لیے، لیکن جو مد مقابل کانگریس کی جماعت ہے یا دیگر جو جماعتیں ہیں وہاں کی، ان کی جانب سے مودی پر شدید تحفظات کیے گئے ہیں، شدید تنقید بھی کی گئی ہے۔ آج مودی نے اسٹوڈنٹ کے جو طلباء ہیں بھارت کی مختلف اداروں کے، ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ
کہ ان کو نوکریاں دی جائیں گی، اس پر کانگریس کے لوگوں نے کہا ہے کہ مودی حکومت جھوٹ بولتی ہے، گزشتہ 6-7 سالوں سے بھارت کی معیشت کا بہت برا حال کر دیا ہے، اس وقت مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لیکن آج تک کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، محض جنگوں کے اندر پیسے کو صرف کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بی جے پی کے جو ورکرز ہیں، جو شدت پسند ہیں، جو مختلف ریاستوں کے اندر انتخابات میں دھاندلی کروانا چاہتے ہیں، ان پر حملے بھی ہوئے ہیں، اور گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران بھارت کی مختلف ریاستوں سے کم از کم بی جے پی کے 10 بڑے رہنماؤں پر، کارکنوں پر حملہ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بنگال کے اندر مختلف بی جے پی کے رہنماؤں کو گرفتار بھی کیا گیا تھا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ مودی کی حکومت اور بی جے پی جماعت بھارت کے اندر پٹ رہی ہے اور وہاں کی عوام نے انہیں مسترد کر دیا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام افغانستان کے امور کے حوالے سے ہے۔ طالبان اور کابل فوج میں شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ طالبان کے ذرائع ابلاغ بتا رہے ہیں کہ رات کے مختلف کارروائیوں میں طالبان نے 10 کابل حکومت کے فوج کے ٹینک تباہ کیے ہیں اور متعدد گاڑیوں کو تباہ کیا ہے، اور متعدد گاڑیاں قبضے میں لی گئی ہیں مال غنیمت کے طور پر، جبکہ مختلف صوبوں میں بالخصوص زابل کے اندر، ہلمند کے اندر اور کندھار کے اندر طالبان کی کارروائیوں میں 39 کابل فوجی مارے گئے ہیں اور 10 فوجی سرنڈر بھی ہوئے ہیں۔ طالبان ذرائع ابلاغ بتاتے ہیں کہ اب وہ کابل حکومت کی جانب سے بڑھائی گئی جو کارروائیاں ہیں، ان کے رد عمل میں وہ بھی حملے تیز کریں گے، اور وہ کابل حکومت سے جو مختلف علاقے ہیں ان کو چھینیں گے، ان پر قبضہ کریں گے۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، مسلسل اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ جب سے امریکہ کے اندر الیکشن میں ٹرمپ کی ہار ہوئی ہے، شکست ہوئی ہے، تب سے کابل کی حکومت اور فوج کی جانب سے حملوں میں اضافہ ہو چکا ہے، اور جو امریکہ اور طالبان کے درمیان ڈیل تھی یا ایگریمنٹ تھا، اس کے ختم ہونے کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں، لیکن اس پر طالبان کابل کو اور امریکہ کو وارننگ دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کی را ایجنسی کے جو مراکز ہیں، ان کے خلاف گمنام ہیروز کے پاکستان کے افواج کے خفیہ اداروں کی کارروائیاں جاری ہیں۔ پاکستان کے ساتھ ملنے والی پاک افغان جو بارڈر ہے، وہاں پر دہشت گردوں کے کئی ٹھکانے تباہ کیے گئے ہیں، اور دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن بھی کیے جا رہے ہیں، اور فینسنگ کا عمل بھی پاکستان کی فوج کی جانب سے کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 6ٹی بڑی خبر ہے، یہ ترکی سے ہے۔ ترکی کے نائب صدر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دنیا کے اندر جہاں کہیں ترکی کے اتحادی ممالک ہیں، ان کو دفاعی طور پر مسلح کرنا یہ ترکی کا حق ہے، اور ترکی اپنے پڑوسی ممالک کو اور جو اپنے اتحادی ممالک ہیں ان کو اسلحہ دیتا رہے گا۔ آپ جانتے ہیں ترکی کی جانب سے افریقہ کے مختلف ممالک کے اندر اور گلف کے ممالک کے اندر فوجی اڈے بنائے جا رہے ہیں، اور وہاں پر اسلحہ اور فوجیں پہنچائی جا رہی ہیں، اور مختلف ملکوں میں ترکی اپنی ڈرون ٹیکنالوجی کو، باہری جہازوں کو اور دیگر جو جنگی ساز و سامان ہیں ان کو بھی فروخت کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، ترک صدر رجب طیب اردوان سے بوسنیا کے صدر نے ملاقات کی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ بوسنیا کے مسلمانوں کی مدد ترکی کرتا رہے گا، جیسا کہ پاکستان کر رہا ہے، اور ہر ممکن جو ضرورت ہوگی بوسنیا کے مسلمانوں کو وہ ترکی کی جانب سے کی جاتی رہے گی۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، بوسنیا یورپ کا ایک مسلمان ملک ہے، وہاں پر یورپ پہلے سازشیں کرتا رہا ہے، لیکن ترکی اور پاکستان بوسنیا کی حمایت میں آگے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ صومالیہ پر قرضوں کا بوجھ چڑھا ہوا ہے، اس میں ترکی نے مدد دینے کا اعلان کیا ہے، اور ترکی کی جانب سے صومالیہ کے کچھ قرضے ادا کیے جائیں گے، اور افریقی ممالک کے اندر ترکی کا بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے اسرائیل، امریکہ اور یورپ، فرانس اور دیگر ممالک پریشان ہیں کہ آخر ترکی وہاں پر کیوں اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، ترکی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 1 لاکھ سے زائد جو افریقی نوجوان ہیں ان کو ترکی کی جانب سے گزشتہ چند سالوں میں ملازمتیں دی گئی ہیں، اور اس وقت بھی افریقہ کے سب سے زیادہ طالب علم ترکی میں پڑھ رہے ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان خلافت عثمانیہ کو بحال کرنے کے لیے جو ترکی کی سرحدیں ہیں ان کو افریقی ممالک تک دراز کر رہے ہیں، وسیع کر رہے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام فلسطین اور اسرائیل سے ہے۔ آپ جانتے ہیں فلسطین کے بیشتر قیدی ہیں جو اسرائیلی جیلوں میں بھوک ہڑتال پر ہیں۔ ایک مشہور فلسطینی قیدی جن کا نام ماہر الاخرس تھا، انہوں نے تقریباً 103 دن تک بھوک ہڑتال جاری رکھی، لیکن اب اسرائیل کی انتظامیہ انہیں رہا کرنے پر تیار ہوئی ہے، ایک ڈیل کے تحت، اور اس پر حماس اور فلسطین کی اتھارٹی نے کردار ادا کیا ہے۔ اس وقت بھی ناظرین کرام فلسطینیوں پر حملے جاری ہیں۔
ہیں۔ ایک تازہ رپورٹ کے مطابق مزید 3 فلسطینی نوجوانوں کو مغربی علاقے سے اسرائیلی غاصب فوج نے گرفتار بھی کیا ہے، جبکہ ناظرین کرام اسرائیل کے اندر سیاسی بحران بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ بینی گینٹس اور نیتن یاہو کے درمیان شدید اختلافات ہیں۔ ان دونوں کے درمیان اتفاق اور معاہدہ ہوا تھا کہ 2 سال تک یا غالباً 18 مہینوں تک نیتن یاہو اسرائیل کے وزیر اعظم رہیں گے، پھر بینی گینٹس کو اقتدار دے دیا جائے گا۔ لیکن اب دونوں جو مخلوط حکومت کے نمائندہ جو لوگ ہیں ان کے درمیان اختلافات ہیں، بجٹ پاس نہیں ہو رہا ہے، اس لیے بینی گینٹس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دسمبر کے اندر قبل از وقت انتخابات کا وہ مطالبہ کر سکتے ہیں، اعلان کر سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں جیسے ہی ٹرمپ ہارے ہیں تب سے نیتن یاہو کا اقتدار بھی ڈوب گیا ہے اور نیتن یاہو کے خلاف اب بڑی فیصلہ کن تحریک چلانے کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اسرائیل کے اندر کورونا وبا پھیل رہی ہے۔ اب اسرائیلی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کرفیو لگا کر کورونا کے جو لاک ڈاؤن ہے اس پر عمل کروایا جائے گا، لیکن دنیا بھر کے ماہرین بتا رہے ہیں کہ کورونا کی جو دوسری لہر ہے اس سے جو دنیا کے مالک کو بند کرنے کا سلسلہ ہے، اس سے دنیا کی اکانومی کو کھربوں ڈالر کا نقصان ہوگا، پہلے سے زیادہ نقصان ہوگا۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام متحدہ عرب امارات اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں ٹرمپ انتظامیہ الیکشن تو ہار چکی ہے، لیکن جاتے جاتے اپنے اتحادیوں کو نوازنے اور اپنی جیبیں بھرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے متحدہ عرب امارات کو $10 ارب کی مالیت کا اسلحہ فروخت کرنے کا بل کانگریس کو پہنچایا گیا ہے، اور اس سے پہلے کل ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ $3 ارب کے جو ڈرون طیارے ہیں متحدہ عرب امارات کو فروخت کرنے کی منظوری دی گئی تھی، اور اس سے قبل تائیوان کو بھی 4 ڈرون طیارے $1 ارب کے لگ بھگ مالیت میں فروخت کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اب ناظرین کرام $10 ارب کی لگ بھگ جو مالیت ہے اس کے بدلے جو اسلحہ ہے وہ متحدہ عرب امارات کو دیا جائے گا، اور یہ اسلحہ آپ جانتے ہیں متحدہ عرب امارات یمن کے اندر استعمال کرے گا۔ اس پر امریکہ کے ماہرین اور امریکہ کے تجزیہ کاروں نے شدید تنقید کی ہے کہ آخر UAE کو اتنی بھاری رقم کے عوض اسلحہ کیوں فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی سے ناظرین کرام آپ امریکہ کی سازشیں سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ مسلمان ملکوں کے وسائل کو لوٹتا ہے، ان کو اسلحہ فروخت کرتا ہے، پھر ان کے مختلف ملکوں کے ساتھ لڑائیاں اور جھگڑے کرواتا ہے تاکہ وہاں پر ان کا اسلحہ بک سکے اور وہ پیسے اور مفادات سمیٹ سکیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام سوڈان سے اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ سوڈان کی فوجی حکومت نے ایتھوپیا کے ساتھ ملنے والی سرحد کو بارڈر کو بند کر دیا ہے، کیونکہ ایتھوپیا کے اندر قبائلی علاقوں میں بڑے پیمانے پر خون ریز جھڑپیں شروع ہیں حکومت کے ساتھ، اس وجہ سے وہاں سرحدی علاقوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام جرمنی اور فرانس سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ جرمنی کے اندر مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جرمنی کی دارالحکومت برلن کے اندر ایک مسلمانوں کی مسجد ہے، وہاں پر کچھ ایسی دھمکیاں دی گئی ہیں کہ یہاں سے مسلمان نکل جائیں، جرمنی کے اندر سے مسلمانوں کو نکالا جائے گا، ان کی مساجد کو بند کیا جائے گا اور ان کو یہاں نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی مسلمانوں پر جرمنی میں اور دیگر جو ممالک میں حملے ہوتے رہے ہیں۔ جب سے فرانس کے اندر گستاخانہ واقعات کا سلسلہ شروع ہوا ہے تب سے یورپ کے اندر اسلامو فوبیا کے واقعات بڑھ چکے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام فرانس سے اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ فرانسیسی وزیر داخلہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسلام تو معاف کرنے کا درس دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان پھر بھی بدلہ لینے پر تیار ہیں۔ حالانکہ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں اسلام معاف کرنے کا درس ضرور دیتا ہے، لیکن گستاخ رسول کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، گستاخانہ واقعات کی کوئی حمایت نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس لیے ناظرین کرام دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کی جانب سے مظاہرے جاری ہیں، نہ صرف جو کمزور مسلمان ہیں ان کی جانب سے، نہ صرف جو عام مسلمان ہیں ان کی جانب سے، بلکہ کمزور مسلمانوں کی جانب سے بھی مظاہرے جاری ہیں۔ یمن کے اندر بڑے شہروں میں مظاہرے ہوئے ہیں جہاں پر خود 6 سال سے جنگ چل رہی ہے اور یمن کی عوام اس جنگ کے نقصانات برداشت کر رہے ہیں، وہاں پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مظاہرے ہوئے ہیں اور فرانس سے گستاخی روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ امریکہ کے اندر انتخابات تو ہو چکے ہیں لیکن نتائج سامنے نہیں آئے۔ آج ڈیموکریٹ پارٹی کے جو نمائندہ امیدوار تھے جو بائیڈن، انہوں نے ایک خطاب کے دوران کہا ہے کہ وہ الیکشن جیت چکے ہیں۔ وہ ریاستیں جو 5 ریاستیں تھیں جن کے نتائج سامنے نہیں آئے تھے، ان ریاستوں میں بھی وہ لیڈ کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ صبر رکھیں، حوصلہ رکھیں، ہم 300 سے زائد ووٹ حاصل کر کے وائٹ ہاؤس تک پہنچنے والے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ جو بائیڈن نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت امریکہ کے اندر بحران ہی بحران ہے، مسائل ہی مسائل ہیں، وہ اقتدار میں آ کر ان بحرانوں سے امریکیوں کو نجات دلائیں گے، روزگار فراہم کریں گے، کرونا وبا کی وجہ سے لوگوں کی جو پریشانی ہے ان کو دور
دور کریں گے، نفرت انگیزی جو ہے اس کو ختم کریں گے، سیاہ فاموں پر جو تشدد ہے اسے ختم کریں گے۔ تو یہ وعدے ایک مرتبہ پھر دہرائے گئے ہیں، لیکن ٹرمپ کی جانب سے جو بائیڈن کی جیت کو قبول نہیں کیا جا رہا ہے، اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ قانونی کارروائی کریں گے، سپریم کورٹ جا رہے ہیں، اس لیے ان کے الیکشن کو چرایا گیا ہے اور وہ جو بائیڈن کی جیت کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ جبکہ ناظرین کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں جھڑپیں بھی ہوئی ہیں، مظاہرے بھی ہوئے ہیں، پولیس اور مظاہرین کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے، یہاں تک کہ فائرنگ کی نوبت بھی آ رہی ہے اور کئی مظاہرین گرفتار اور زخمی بھی ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے امریکہ اپنی بدترین تباہی سے دو چار ہونے جا رہا ہے۔ بہرحال ناظرین کام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنے ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔